बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट इमदाद हुसैन शहज़ाद, लंदन से अपने व्लॉग लंदन टॉक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। सबसे पहले लाखों करोड़ों दरूद उस हस्ती पर कि जिसके लिए हमारा जान माल ईमान सब कुछ कुर्बान है, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में करोड़ों दरूद करोड़ों सलाम। और अगर हम जैसे नाचीज़ का सलाम कबूल हो जाए तो इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। नाज़रीन, अभी तक मस्जिद नबी में होने वाले परसों के वाक़यात पर बाज़गश्त जारी है, लेकिन इसके साथ साथ कल यानी जुमे के दिन फिर एक ऐसा ही वाक़या हुआ जब मियाँ शोबाज शरीफ और उनकी टीम के लोग कॉर्डन ऑफ करने के बावजूद 25-25 गज़ जो है वो पुलिस के इंतज़ामात के बावजूद जब मस्जिद नबी में जाने लगे तो दूर दूर खड़े लोगों ने भी चोर चोर के नारे लगाकर वीडियोस बनाई। नाज़रीन, अब इस सारे किस्से का जो ज़िम्मेदार ठहराया जा रहा है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, कभी शेख रशीद को, कभी इमरान खान के ज़ाती दोस्त साहबज़ादा जहांगीर उर्फ चीकू को, क्योंकि वो भी वहाँ मौजूद थे, लेकिन उनका कहना है, उनका ट्वीट आ गया है कि वो इस वाक़े से पहले ही वहाँ से चले आए थे। अब आप देखें कि ये सारी बात का ज़िम्मेदार जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ठहराया जा रहा है, लेकिन अगर किसी छोटे से बच्चे को भी इस सारे वाक़यात की वीडियो दिखा दी जाए, और आज यानी जो इस वक्त वापस जा चुके हैं मियाँ शहबाज शरीफ और उनकी कंपनी, उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो अगर ये वीडियोस जो हैं वो दिखा दी जाएं बच्चों को भी, छोटे से बच्चों को भी, तो वो भी ये कहेंगे कि इसमें आम आदमी शामिल थे। किसी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नारा नहीं लगाया, किसी ने इमरान खान जिंदाबाद का नारा नहीं लगाया। अगर कोई ऐसी बात साबित हो जाए तो फिर यकीनन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस तरह का काम नहीं करना चाहिए और हम भी उसकी मजम्मत करेंगे, लेकिन ऐसा तो हुआ ही नहीं। ये तो वो लोग हैं, मैं कई मरतबा मदीना जाता हूँ और अभी मैं पिछले महीने मदीने से आया हूँ, तो ये वो लोग हैं जो आम मज़दूर लोग हैं और जुमेरात की रात को आम तौर पर जुम्मे की नमाज़ पढ़ने के लिए मदीना या मक्का आ जाते हैं। कोई जो है वो ताइफ से आता है, कोई खूबर से आता है, कोई खैबर से आता है, कोई जो है वो खमीस बशीर से आता है, कोई रियाद से आता है, कोई जद्दा से आता है। इन दोस्तों की टोलियों में ये लोग जो हैं वो मदीने पहुंचते हैं और फिर रात वहाँ गुजार के जुम्मा पढ़ के वापस अपने अपने कामों पर चले जाते हैं। लेकिन इस जुम्मे को, चूँकि जुम्मतुल विदा भी था और 27वीं रात भी थी, इसलिए लोगों की बड़ी तादाद, जो कि सऊदी हुकूमत ख़ुद भी इसको एडमिट करती है कि कोरोना के बाद, बल्कि कोरोना से पहले वाली तादाद से भी ये सबसे बड़ी तादाद जो है इस वक्त उम्रा करने के लिए वहाँ मौजूद है। लाखों नहीं करोड़ों लोग वहाँ मौजूद हैं। और आप ये देखिए कि जब मस्जिद नबवी के सहन में लोग इफ्तारी कर रहे हों और आपने अगर कभी आपको मौका मिला हो मदीना शरीफ जाने का, तो वहाँ तो पाँव धरने की जगह नहीं होती। इस हजूम में 20 से 25 गार्ड्स को साथ लेकर और ख़ास तौर पर एक गैर महरम औरत जो है उस ग्रुप का हिस्सा बनकर वहाँ से गुजरेगी, तो जो लोग उनको पहचानते हैं वो लोग तो चोर चोर के नारे लगाएंगे और क्या कहेंगे, बताइए क्या कहेंगे उनको। और इनके लिए तो एक बेहतरीन तरीका, अगर ये मेरे जैसे किसी नाचीज़ और तालिब इल्म जर्नलिस्ट से पूछ लेते, तो ये आजकल तो वहाँ हर कोई मास्क पहने फिर रहा है। सिक्योरिटी की बजाय मास्क ले लेते, मास्क पहनकर रंगीन ऐनकें लगाकर, वो रेबन्स की, पैसे तो इनके पास बहुत हैं लूट मार के, और ऊपर जो है ना एक वो हेलमेट पहनकर तो वो मस्जिद नबी में चले जाते, तो शायद ये महफूज रहते। हेलमेट ना भी पहनते, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि अगर मास्क पहनकर भी चले जाते तो इनकी शक्लें लोग पहचान ना सकते। लेकिन इन्होंने तो लंबे लंबे बाल छोड़े हुए थे और ये इस तरीके से जाना चाह रहे थे जैसे कोई बादशाह जाता है। और सबसे बड़ा जुल्म जो नाज़रीन इन लोगों ने किया है वो ये है, जो मुझे आज कुछ लोगों ने टेलीफोन करके बताया, अपने कमेंट्स में बताया, कि बहुत सारे लोग जो पाकिस्तान के दूर दराज इलाकों से, और ज़ाहिर है दूसरी कंट्रीज भी, इंडोनेशिया, मलेशिया, टर्की, बोजीनिया, कहाँ कहाँ से लोग जो हैं वो इबादत के लिए मस्जिद नबी में जमा थे, लेकिन इनके प्रोटोकॉल की वजह से रास्ते बंद कर दिए गए। जैसा कि ये पाकिस्तान में भी अपने लोगों को तकलीफ़ पहुंचाते हैं, इन्होंने वहाँ भी लोगों को तकलीफ़ पहुंचाई।
ان لوگوں کو تکلیف پہنچائی جو زائرین تھے، جو اپنے اپنے گھر سے لاکھوں روپے خرچ کر کے وہاں پر عبادت کے لیے آئے ہوئے تھے۔ انہوں نے ان کے رستے بند کروائے، اور پھر اس کے بعد جب یہ ان رستے، ظاہر ہے اتنی عوام کے رستے کہاں کہاں سے بند کرواتے، جب ایک رستے سے گزرنے لگے تو وہاں پر لوگوں نے ان کو پہچان لیا، اور پھر جو ان کے ساتھ کی وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ اب ایک جو بغض عمران میں لتڑے ہوئے مولوی ہیں، وہ اس سارے واقعے کو، اور فیس بک کے دانشور، میں دانشور کو دونشور کہتا ہوں، فیس بک کے وہ دونشور جن کو میں سے کئی فیس بک فرینڈز کو میں ذاتی طور پر جانتا ہوں، زندگی میں کبھی جمعے کی نماز بھی نہیں پڑھی، تو قرآن کی سورہ حجرات کے بارے میں ریفرنس دے کر یہ کہہ رہے ہیں کہ مسجد نبوی میں بے ادبی ہے اونچی آواز میں بات کرنا۔ اب یہ سارا معاملہ تو کوئی عالم دین ہی ان کے سامنے رکھ سکتا ہے۔ ہماری ناقص علم اور ناقص عقل کے مطابق جو ہم نے ترجمہ پڑھا، اس میں اور بھی آیات ہیں سورۃ الحجرات میں، فیک نیوز جیسا کہ انہوں نے کل چلائیں کہ بندے پکڑے گئے، یہ ہو گیا، وہ بھی اس کی بھی سزا ہے۔ وہ ریاض الجنہ کے حصے میں اونچی آواز میں، جہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے تھے، بات ان کی موجودگی میں ان کے سامنے بے ادبی کرنے اور اونچی آواز میں بات کرنے سے منع کیا گیا۔ لیکن اپنے مطلب کی جو آیات ہیں وہ تو مولوی ان کا گھڑنا جو ہے عام فہم سی بات ہے اور اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ مولویوں کے بارے میں ہمارے والد صاحب یہی فرمایا کرتے تھے کہ مولوی جب چاہتے ہیں کسی بھی آیت کو اپنے حق میں استعمال کر لیتے ہیں۔ وہ امرتسر کے ایک مولوی کا واقعہ سنایا کرتے تھے کہ وہ مولوی جو ہے وہ پرچون کی ایک دکان سے، جو کہ ایک ہندو رام دیال کی تھی، مفت میں راشن پانی لے کر جاتا تھا اور کئی مہینے پیسے نہیں دیتا تھا۔ تو ایک مرتبہ اس کا بیٹا جمعرات کی شام ہندو رام، یاد رکھیے گا ہندو کی دکان تھی، ہندو رام دیال کی دکان پر گیا، اور اس نے کہا ابا جی کہتے ہیں راشن دے دو۔ اس نے کہا چلو نچ جاؤ، تو پہلے پیسے نہیں دیے تو لہٰذا ہم اس مرتبہ تمہیں راشن نہیں دیں گے۔ وہ روتا روتا باپ کے پاس پہنچ گیا۔ مولوی صاحب نے کہا بیٹے کو رونا نہیں، آج کیا دن ہے؟ اس نے کہا جمعرات ہے۔ اس نے کہا صبح جمعے کی نماز میں ایک ایسا اعلان کروں گا کہ رام دیال جو ہے نا وہ میرے پاؤں پکڑنے آ جائے گا۔ جیسے جمعے کا خطبہ شروع ہوا، مولوی صاحب نے فوری طور پر کہا کہ او مسلمانوں، اور رام دیال جو ہے وہ ہندو رام دیال وہابی ہو گیا۔ اب لوگوں کو چونکہ کئی عقیدے ہوتے ہیں لوگوں کے، تو وہابیت سے بڑی نفرت تھی۔ اس ڈانگ سوٹے لے کر تو وہاں وہ اس کی دکان پر چلے گئے اور اس کا بائیکاٹ کر دیا، مارا بھی اور اس کا سودا لینے کا بائیکاٹ بھی کر دیا۔ مختصراً یہ کہ 2 ہفتے 3 ہفتے گزرے، کوئی مسلمان رام دیال کی دکان پر سودا لینے نہیں گیا کہ ہندو رام دیال وہابی ہو گیا ہے۔ تو آخرکار مولوی صاحب کے پاس رام دیال روتا پیٹتا آیا اور معافی مانگی، ان کے گھر 4 مہینے کا راشن دیا، اور ان کو یہ ریکویسٹ کی کہ اگلے جمعے میں مجھے واپس ہندو کر دینا۔ تو انہوں نے اسی طرح اگلے جمعے کے خطبے میں کہا کہ رام دیال کو عقل آ گئی ہے اور وہ وہابی سے واپس ہندو ہو گیا ہے، لہذا اس سے سودا لینا اب جائز ہو گیا ہے۔ تو یہ تو مولویوں کا کردار ہے۔ اور آج کل ایک ایسا ہی واقعہ اسلام آباد F8 کی مسجد بنگش میں بھی پیش آیا، جہاں ایک ایسے مولوی نے جو کہ مولانا فضلو کا چمچہ ہے، امامت کرواتے ہوئے عمران خان کو بد دعائیں دیں، اور اس کے بعد لوگ جب خاموش رہے تو ان کو کہا آمین کہیں، تو لوگوں نے جب آمین کہنے سے انکار کیا تو اس نے مزید بدتمیزی کی۔ لوگوں نے پھر اس کو پکڑ کے چھتر لگائے اور کہا امام صاحب ہم آپ کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے، اور پھر نائب امام نے اذان دی اور نماز پڑھائی جمعے۔ دیکھیں یہ ان مولویوں کا کردار ہے۔ اور اب اسی طرح یہ مسجد نبی کے واقعے کو ایک بہت بڑا لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ جمعے کے ہی دن بلاول بھٹو مسجد نبی کے اندر، یہ تو واقعہ سین میں ہوا ہے، مسجد نبی کے اندر گیا تو اس کے حق میں جی اے بھٹو، وزیر اعظم بھٹو کے نعرے لگے، ویڈیو موجود ہے، میرے پاس تو اس وقت نہیں ہے، آپ یوٹیوب پہ دیکھ سکتے ہیں، اور وہ ویڈیو دیکھ کر تھوڑا شرمندگی بھی محسوس کر سکتے ہیں۔ لیکن جیسا کہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ انہوں نے عام لوگوں کی عبادات میں کتنا خلل ڈالا ہے کہ 3 مئی تک حکومت نے ریاض الجنہ بند کر دیا ہے۔ جو لوگ اپنے گھروں سے ریاض الجنہ میں 2 یا 4 نفل پڑھنے کے لیے اتنا طویل فاصلہ طے کر کے آئے تھے، ان کی عبادات میں انہوں نے خلل ڈالا ہے، اسی کی ان کو بد دعا لگی ہے۔
اسی بات کی ان کو بددعا لگی ہے، اور میرا سعودی حکومت سے بھی یہ کہنا ہے کہ آپ کیوں پروٹوکول دیتے ہیں؟ اس دربار میں آنے والے کو چاہیے کہ وہ عام آدمی کی حیثیت سے آئے، سلام پیش کرے اور چلا جائے۔ آپ اس کو پروٹوکول کیوں دیتے ہیں؟ سیکورٹی کیوں دیتے ہیں؟ سیکورٹی تو پھر اسی کو دینی پڑے۔ اور یہ ایک بڑی ہی ہماری بدقسمتی ہے کہ حکومت پاکستان کے وزیر اعظم اور اس کی کابینہ کو سیکورٹی مانگنی پڑ رہی ہے۔ اور دوسری اہم بات کہ ایک وزیر اعظم تھا عمران خان، اس کو جب بادشاہ نے خوش ہو کر کہا کہ محمد بن سلمان نے اپنی دوستی کے لیے کہ کیا آپ کو چاہیے میرے ملک سے، میں آپ کے ملک کا سفیر، مجھے آپ پاکستان کا سفیر سمجھیں، تو اس نے کہا یہ اتنے بندے آپ نے گرفتار کیے ہیں، مزدور ہیں، چھوٹے چھوٹے جرائم میں ہیں، ان کو رہا کر دیں۔ تو یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ کہہ رہے ہیں، اور ڈڈو چارجر کیا کہہ رہی ہے؟ ڈڈو چارجر اکیلی عمرے پہ گئی ہوئی ہے، اور وہ کیا کہہ رہی ہے کہ ان کو گرفتار کر لیں۔ کچھ خدا کا خوف کریں، اپنے ہی لوگوں کو پکڑوانا چاہ رہے ہیں، اپنے کرتوت کیوں نہیں ٹھیک کر لیتے؟ اگلی دفعہ آئیں تو لوگ کہیں بڑے نیک لوگ آگے جی، نیک لوگ آگے، نیک لوگ زندہ باد کے نعرے لگیں۔ آپ نیک بن جائیں، توبہ کر لیں۔ توبہ نہیں آپ کرتے۔ ہماری اطلاع کے مطابق جیسے ہی شہباز شریف اپنے ساتھیوں میں بیٹھے ہیں تخلیے میں، تو انہوں نے ایک اور کام، میں آپ کو یہ بڑا جو ہے پکا جو ہے واقعہ سنا رہا ہوں، کہ انہوں نے کہا کہ یہ مجھے عمرے پہ فوراً آنے کا وزارت عظمیٰ سنبھالنے کے بعد کس نے مشورہ دیا تھا؟ اس سے پہلے کہ اس بات کو میں آپ کو ذرا مزید سناؤں، میں آپ کو ایک کسی طرح کی شہباز شریف کی بیٹے کی ایک کہانی سناتا ہوں۔ پچھلے الیکشن میں لاہور کے اندرون شہر لوہاری گیٹ، بھاٹی گیٹ، دلی گیٹ میں ایک ملک یاز، حافظ یاز صاحب ہیں، جو کہ حمزہ شہباز کے بہت قریبی سمجھے جاتے ہیں۔ انہوں نے ان کو مشورہ دیا کہ آپ اندرون شہر سے بھی ریلی نکالیں، تو انہوں نے کہا نہیں یار، اندرون شہر میں تو بڑی کنجیشن ہوتی ہے، گلیاں چھوٹی ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، بڑا استقبال ہوگا۔ خیر وہ مان کے واقعی بڑا استقبال ہوا، لوگوں نے پھولوں کی پتیاں پھینکیں، لیکن لوگوں نے دھکے بھی مارے، مکے بھی مارے، چور چور کے نعرے بھی لگائے۔ تو جب وہ اپنے دفتر میں گئے تو انہوں نے کہا یہ مشورہ کس نے دیا تھا؟ انہوں نے، یاز صاحب نے کہا جی میں نے۔ تو انہوں نے اپنے گارڈز کو کہا اس کو خوب مارو، تو اس کو خوب مارا۔ تو اسی طرح شہباز شریف کے بارے میں ہمیں پتہ چلا ہے کہ انہوں نے اپنی کیبنٹ کے لوگوں سے پوچھا کہ عمرے پہ آنے کا مشورہ کس نے دیا تھا؟ تو ان میں سے ایک بدنام زمانہ ضمانت پر رہا جو ان کا رکن ہے کیبنٹ کا، اس نے کہا جی میں۔ تو اس نے کہا تو لاہور چل رہا، پھر تیری پھینٹی لانے ہیں ذرا۔ تو اب جو ہے نا یہ سلسلہ چلے گا۔ اور دوسری بات جو ہے پروگرام ختم کرنے سے میں یہ کہوں گا کہ یہ کیا نئی بات ہے کہ مسجد نبوی میں جب بھی جاتے ہیں چور چور کے نعرے لگتے ہیں؟ بھئی آپ کے خلاف تو لندن کی سڑکوں پہ لگتے ہیں، آپ تو لندن کے سٹورز میں جا کے شاپنگ نہیں کر سکتے۔ کیا آپ وہ واقعہ بھول گئے؟ وہ ویڈیو بھی یوٹیوب پر موجود ہے کہ آپ کے پیچھے جرنلسٹ لگ گئے اور آپ ایک بند دکان کا دروازہ مارکس اینڈ سپینسر کا بجاتے رہے، اور دکان بند تھی کیونکہ صبح کے 6 بجے ہوئے تھے، تو آپ گھبرا کر اس کے اندر گھسنا چاہتے تھے، لیکن اور ان عورتوں کو بھول گئے جو یہاں آپ کو روزانہ کی بنیاد پر ایون فیلڈ کے سامنے چور چور کہتی ہیں، ان بچوں کو بھول گئے جو آپ کو آپ کے گھر کے باہر مظاہرہ کرتے ہیں، اور ببلو کے ڈبلو کے ابا چور ہیں، مریم کے ابا چور ہیں، مریم کے چاچو چور ہیں، یہ ساری باتیں کہتے ہیں۔ یہ کہاں؟ اور پھر ہاں مجھے یاد آیا، میں وہاں موجود تھا، بیگم کلثوم نواز کا جنازہ تھا، آپ نے 1.5 گھنٹہ پہلے نماز پڑھا دی کہ اگر نمازی آ گئے وہاں پہ ظہر کی نماز میں تو آپ کے خلاف نعرے لگ سکتے ہیں، اور پھر بھی نعرے لگ گئے، اور لوگوں نے آپ کو چور چور کہا، اور حسین اور حسن جو ہیں وہ ریجنٹ پارک مسجد کے پچھلے دروازے سے نکل گئے۔ اگر یہ غلط بات ہو تو میں دیندار ہوں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ نہیں یاد کہ بیگم کلثوم نواز کے جنازے پر آپ کے لوگوں نے مادر ملت کے نعرے لگائے؟ جنازوں پہ بھی نعرے لگاتے ہیں آپ۔ جب آپ کچھ کریں تو وہ بہت اچھی بات ہے، اس کا کوئی قرآن میں ممانعت نہیں ہے، لیکن کوئی عام آدمی، عام مزدور، تنگ آیا ہوا مزدور جو اس بات سے تنگ آیا ہو کہ آپ نے اس کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالا ہے، جب وہ بات کرے تو آپ کہتے ہیں کہ یہ قرآن کے خلاف ہے۔ اور شاہ زین بگٹی نے آج ایک ٹویٹر کیا ہے، بڑا ہی دلچسپ، کمال ہے، بڑے ہی لائق آدمی ہیں جی شاہ زین بگٹی صاحب۔ کہتے ہیں کہ میں نے اپنا مقدمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں رکھ دیا، اور روز محشر میں کہوں گا کہ میں آپ کا مہمان آیا تھا، لوگوں نے میرے بال کھینچے، مجھے انصاف چاہیے اور مجھے انصاف ملے گا۔ بھئی آپ نے لوگوں کو اپنے علاقے میں تعلیم نہیں حاصل کرنے دی، نجی جیلوں میں بند کر دیتے ہیں، لوگوں کی خوبرو عورتوں کو زبردستی اپنی بیویاں بنا لیتے ہیں،
لوگوں کو سود در سود کے اندر پھنسائے رکھتے ہیں، اپنے سامنے کسی کو بیٹھنے نہیں دیتے، آپ کسی کے ساتھ اچھے طریقے سے بات نہیں کرتے، اگر آپ کے کسی کپڑے یا گلاس یا برتن کو کوئی ہاتھ لگا دے آپ اس کے ہاتھ کاٹ دیتے ہیں۔ کیا ان لوگوں کا رب نہیں ہے؟ کیا ان لوگوں کے محمد نہیں ہے؟ محمد پیارے بڑی شان والے، مرادیں غریبوں کی بر لانے والے، آپ غریب نہیں ہیں، آپ ظالم ہیں، اور آپ جیسے ہی ان کے مہمان بن کے گئے انہوں نے آپ کو اپنی مہمانیت میں لینے سے انکار کر دیا۔ سوچیں، اس پہ سوچیں، اور آپ کی تذلیل ہوئی، توبہ کریں، اگر ابھی وہی ہیں وہی توبہ کریں، نہیں ہے تو آ کر ان لوگوں سے جن پر آپ نے ظلم کیے معافی مانگیں، ہاتھ جوڑیں، پاؤں پکڑیں اور اپنے گناہ بخشوائیں، پھر اگلی دفعہ انشاءاللہ صاف ستھرے ہو کر جائیں۔ مجھے بتائیں، میں موقع پر آ جاؤں گا، سب سے پہلے شاہ زین زیب بگٹی کی جو ہے وہ تعریف میں نعرہ لگاؤں گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ صاف ہو کر آئیں، عوام کا پیسہ واپس کر کے آئیں۔ شہباز شریف صاحب، کمر ٹھیک ہے اب آپ کی؟ بھاگ رہے ہیں آپ اسکواڈ کو لے، آپ نے مذاق بنایا۔ پاکستان میں بھی آپ پروٹوکول کے نام پر لوگوں کو تنگ کرتے ہیں، آپ نے پروٹوکول کے نام پر وہاں جتنے بھی زائرین کے عبادات کو ضائع کیا ہے، جنہوں نے 27ویں رات کو ریاض الجنہ میں نوافل ادا کرنے تھے، آپ نے ان کے ساتھ زیادتی کی ہے، اس کی سزا مزید ملے گی۔ جہاں بھی جائیں گے، آپ امریکہ جائیں گے، آپ جہاں جائیں گے آپ کو سزا ملے گی۔ ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ ٹائم تھوڑا ہے لیکن میں نے بات کرنی ہے حمزہ شہباز شریف کے حلف برداری کی تقریب۔ یہ جسٹس صاحب ہیں، جج صاحب امیر بھٹی ان کا نام ہے، اور چیف جسٹس ہیں لاہور ہائی کورٹ کے۔ مائی گاڈ، مجھے تو یوں لگتا ہے کہ عدالت آج کل جو ہے بادشاہ مسجد کے پہلو میں لگ رہی ہے۔ مجھے لگتا ہے لاہور ہائی کورٹ کا دفتر جو ہے وہ بازار حسن میں چلا گیا ہے، کہ آپ نوٹ وہاں میرا موڈ بنے، آپ آئیں اور آپ جس بندے کے کندھے پہ کالے کوٹ کا پرنا دیکھیں اس کو پکڑ لیں، وہ آپ کا کام کروا دے گا۔ کہتے ہیں کہ راجہ پرویز اشرف سپیکر سے، قومی اسمبلی کے سپیکر سے حلف اٹھوا دیا جائے حمزہ شہباز۔ کیا فیصلے کر رہے ہیں یار، آپ تو وہ فیصلے کر رہے ہیں جو کھوتا کھوتی کھچر کرتے ہیں، آپ جج کہلانے کے قابل ہی نہیں ہیں۔ آپ نے کالا کوٹ پہن کے اپنے منہ پہ کالک ملی ہوئی ہے، کیا فیصلے کر رہے ہیں؟ آپ نے وہ فیصلہ دیا جس کا پاکستان کے 1973 کے آئین میں کوئی ذکر ہی نہیں ہے۔ آپ نے غیر آئینی فیصلہ نہیں دیا، آپ پر بھی دفعہ 6 لگنی چاہیے بھٹی صاحب۔ اور یہ سارے بھٹی ٹٹی پھٹی، ان کو میں یہ بتا دوں کہ اگر انہوں نے اوورسیز پاکستانیوں کی طرف منہ کیا تو ان کی وہی حالت ہوگی جو وہاں پہ مسجد نبی میں ہوئی ہے۔ لوگ ان کے کالے کوٹ اتار کر ان کو چھتر لگائیں گے، ان کی ججی، ان کی وکالتیں، ان کی سب کچھ جو ہے نا وہ وہاں پہنچا دیں گے جہاں سے یہ نکلے ہیں۔ خدا کا خوف کریں، پاکستان پر رحم کریں، پاکستان کوئی غیرت کریں۔ اور شہباز شریف صاحب، جس طرح آپ کے خلاف نعرے لگے، آپ سے جو غیرت مند ہے وہ تو عامر تھا، جو ایوب خان، وہ تھا تو عامر، اس نے امریکہ کا ساتھ دیا، لیکن بعد میں جب اس کو احساس ہوا کہ امریکہ نے اس کے ساتھ دھوکہ کیا ہے تو اس نے کتاب بھی لکھ دی، فرینڈز آر ناٹ ماسٹر، اور اس کے نواسے نے اس کو کہا کہ نانا یہ لوگ جو ہیں، کتا کس کو کہتے ہیں؟ اس نے کہا کتا ایک گندے اور غلیظ جانور کو کہتے ہیں۔ تو اس نے کہا نانا یہ یوب کتا کیوں کہہ رہے ہیں؟ یوب تو آپ کا نام نہیں ہے۔ اس نے اسی وقت رضائن لکھ کر دے دیا۔ یہ تھی غیرت۔ جب آپ کو لوگ چور چور کہیں تو غیرت کو ذرا آواز دیں اور اسی وقت رضائن لکھ کے دے دیں۔ لیکن کرے آپ کا تو خاندان ہیرا منڈی امرتسر کے دلے ہاروں والوں کا خاندان ہے۔ غیرت دلانا یا آپ کے اندر غیرت کو جگانا مجھ جیسے ناچیز کا تو کام نہیں ہے، اور پاکستان کی عوام ہی آپ کو جو ہے نپٹ سکتی ہے۔ اب آپ دھیان رکھیے گا، عید آنے والی ہے، پٹے بھاجن کو کہہ دیں کہ وڈے بھاجن نماز پڑھنا سے گھروں باہر نہ نکلن، ورنہ لوگوں میں غصہ بہت پایا جاتا ہے۔ اور یہ پی ٹی آئی کے لوگ نہیں، پی ٹی آئی والے تو 10 بندے نہیں اکٹھے کر سکتے، یہ عام عوام ہیں، یہ بہنیں ہیں، یہ مائیں ہیں، روزوں میں روزے رکھ کے یہ پورا مہینہ آپ کے بھائی کے گھر کے سامنے اپنا احتجاج ریکارڈ کراتی رہی ہیں، چور چور کے نعرے لگاتی رہی ہیں، اور آپ کے وہ جو سیکورٹی والے ہیں اسٹوپڈ قسم کے، ان کو بھی پھینٹی پڑ جانی ہے کسی دن کسی عورت سے، چھتر پڑھنے ان کو کسی عورت سے پڑھنے ہیں، اور وہ جو ہے نا اس کو، کیونکہ وہ ہر ایک کے ہتھے پڑ جاتے ہیں، ہر ایک کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں، ان کو قانونی طور پر بھی شکنجے میں لایا جائے گا، اور شاید کوئی سر پھرا ان سے خود بھی نپٹ لے۔
پاکستان زندہ باد.